पाकिस्तान के अंदर दोहरा निज़ाम तलीम है, एक सरकारी और दूसरा प्राइवेट। निज़ाम तालीम पाकिस्तान में दोहरा नहीं है, तेहरा है। जब कॉलेज में जाते हैं दाखिले के लिए तो उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि उन्होंने किस फील्ड में जाना है, किधर दाखिला लेना है, कौन सा सब्जेक्ट रखना है। हम पढ़े हैं नंबर गेम के अंदर, वो बच्चों के ऊपर अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं। उस पर कब्जा तो अल्लाह ने भी नहीं किया। वो गुमराह हो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जिसको हम ना शरीकेबाजी कहते हैं। तो शरीका नु मार मार के थप्पड़ अपना मुंह लाल क्यों करिए थी? एक साइंस का ऑप्शन है, दूसरा आर्ट्स का है और तीसरा जो है वो टेक्निकल एजुकेशन। तो इसी तरह सादत हसन मंटो है, वो एफए में 3 बार उर्दू में फेल होता है और उर्दू का बहुत बड़ा अफसाना नगार है। कश्मीर के अंदर एक बच्चा जब मैट्रिक में फेल हुआ, उसने दरिया में छलांग लगा दी। कि आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बहुत गैप आ गया है। एक तंदूर वाला बच्चा बीए में फर्स्ट आया था, वो आगे जब यूनिवर्सिटी में आया तो वो टोटल फेल हो गया। बच्चों को कोई मैसेज देना चाहते हैं कि वो इस कॉलेज में दाखिला लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं डॉक्टर माजिद अली, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा मौजूद गुफ्तगू है वो है मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद बच्चों के जो दाखिला जात के हवाले से मसाइल हैं और वालिदैन की क्या जिम्मेदारियां हैं। इस हवाले से गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट गुलबर्ग कॉलेज फॉर बॉयज के शोबा पॉलिटिकल साइंस के एचओडी जनाब प्रोफेसर शाहिद नसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? अच्छा लगा जनाब, आपको देख के तबीयत और बहल गई, अच्छी हो गई। अच्छा सर, पाकिस्तान के अंदर दोहरा निज़ाम तलीम है, एक सरकारी और दूसरा प्राइवेट। जो सरकारी निज़ाम तलीम है उसमें कोई पढ़ाकर खुश नहीं, और जो प्राइवेट है उसके अंदर बच्चे को भगाकर खुश नहीं। ये जो दोहरा निज़ाम तलीम है, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? देखिए, ये निज़ाम तालीम पाकिस्तान में दोहरा नहीं है, तेहरा है। पाकिस्तान में 3 निज़ाम तालीम हैं। एक सरकारी तालीमी इदारे हैं, एक मजहबी तालीमी इदारे हैं और एक जो है इंग्लिश तालीमी इदारे हैं। अब तो इनका हाइब्रिड भी बन गया है जी। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई भी निज़ामी तालीम नहीं है। इनफैक्ट जो मजहबी तालीमी इदारे हैं वो मजहबी स्पिरिट में भी वो चीज़ें नहीं पढ़ा रहे जो पढ़ानी चाहिए उनको। और जो अंग्रेजी तालीमी इदारे हैं उनका मामला बड़ा अजीब-ओ-गरीब है। मैं चूँकि एजुकेशन से वाबस्ता हूँ, मेरे दोस्त अहबाब बीकन हाउस में एलजीएस में पढ़ा रहे हैं, मेरा उनसे डिस्कशन डिबेट रहती है, तो वो कहते हैं बस ये चल रहा है ऐसा मामला। और इवन सरकारी इदारे जो हैं उनमें भी वो निज़ाम तालीम ट्रू स्पिरिट में नहीं पढ़ाया जाता। रीजन दैट कि उस्ताद जो है जिसके हाथ में किताब है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ाएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चाहे वो मदरसे का उस्ताद है, चाहे वो गवर्नमेंट के कॉलेज अदारों का उस्ताद है, या एक हाइब्रिड स्कूल का इंग्लिश मीडियम का है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जो है हम दोहरा क्या तेहरा बल्कि कोई निज़ाम तालीम नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ। और एक यूनिवर्सल ग्लोबल और इस्लाम ओरिएंटेड निज़ाम तालीम चाहिए। रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है इसके ऊपर। सही। और हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो है वो है प्राइमरी एजुकेशन। हमारे बच्चे कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करते हैं और बाहर जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन फाउंडेशन में प्राइमरी एजुकेशन में ड्रॉप रेट बहुत ज्यादा है, जो तशवीशनाक है। इसमें जिम्मेदारी वालिदैन की भी है, इसमें हुकूमत की भी है और इनमें असातिज़ा की भी है। हम सब इसके जिम्मेदार हैं। और वैसे तो तुम ही ने मुझे बर्बाद किया है, इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा है। अच्छा, मैट्रिक का इम्तिहान जब बच्चे पास करते हैं, पास करने के बाद जब कॉलेज में जाते हैं दाखिले के लिए तो उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि उन्होंने किस फील्ड में जाना है, किधर दाखिला लेना है, कौन सा सब्जेक्ट रखना है। तो बच्चों को जब दाखिला लेना है उन्होंने मैट्रिक के बाद, उनको कौन सा तरीका कार अपनाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि स्कूल जो है वो घर, स्कूल और टीचर तीनों जुड़े हुए होने चाहिए। जब मैं एजुकेशन कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी में 89-91 में, तो वहाँ हमें पढ़ाया गया, मेरा मौजू भी था गाइडेंस। तो ये प्रपोजल थी कि गाइडेंस टीचर होने चाहिए हर स्कूल के अंदर, जो बच्चों के तालीमी मसाइल, माशरती मसाइल और विद एज ग्रोइंग मसाइल को भी डील करें। तो गाइडेंस टीचर ना होने से बड़ी प्रॉब्लम पेश आ रही है। इसलिए ये एकदम की बात नहीं है। बच्चे को तो जो है प्राइमरी में भी गाइडेंस की जरूरत है, ना सिर्फ ये कि वो मैट्रिक के बाद जाएगा, प्राइमरी एजुकेशन के बाद फिर जब मिडिल में आता है तो भी उसकी वो गाइडेंस की जरूरत होती है। और जब ये बहुत बड़ा टर्न होता है, मैट्रिक से उसमें आना है, फिर वो मजमून कौन से अडॉप्ट करेगा और उसके अंदर सलाहियत क्या है। हम पढ़े हैं नंबर गेम के अंदर, हमने बतौर तालिब इल्म किसी को असेस करने की कोशिश ही नहीं की। देखिए, मैं मिसाल दे रहा था आपसे कि तालीम क्या है। तालीम जो है बेसिकली ये गुलदस्ता है फूलों का। इसमें जनाब गुलाब का फूल भी है और इसमें जनाब अपना ये वाइट फूल भी है, ये फूल भी है।
یہ گلدستہ بنتا ہے، ہر فرد منفرد ہے۔ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک انڈیویجول جو ہے اس کے اندر کیا خاص صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کا ادراک، ان کی نشوونما اور پھر ان صلاحیتوں کا نسل انسانی کے لیے استعمال۔ تو جب یہ سارے ہی طالب علم اپنی اپنی صلاحیتوں کو جان جائیں گے، پروان چڑھائیں گے، کام کریں گے، تو پھر ایک گلدستہ بنے گا، پھر وہ ملک کی خوشبو ہوگا، معاشرے کی خوشبو ہوگا، اور وہ گلوبل ویژن کی خوشبو بھی بن جائے گا۔ اس لیے جو ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایڈمیشن سے پہلے والدین اور اسکول کے اساتذہ اور کالج کے اساتذہ ان کا آپس میں لائزان ہونا چاہیے، اور وہ اپنے بچوں کے بارے میں انفارمیشن ان کے ہونی چاہیے۔ کم سے کم جو بچے جو ہے وہ 1 سے 10 تک فال کر رہے ہیں، ان بچوں کو ڈائریکشن دینا۔ وہ بچے دیکھیے 100 بچوں میں سے 10 بچے ہوتے ہیں جنہوں نے آگے تعلیم میں آگے جانا ہوتا ہے، بالکل، باقی بھی آگے جاتے ہیں، لیکن ان کا سینیریو مختلف کام کرنا ہے، ان کی بھی اتنی امپورٹنس ہے۔ امپورٹنس تعلیم کے ساتھ ساتھ ہر انڈیویجول کی ہے۔ جاپان میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں سب سے بڑی سرمایہ کاری ایک انسان ہے۔ انسان کو قدرت سے ایسے تو پیدا نہیں کر دیا نا، اس لیے اس پہ ہم نے غور نہیں کیا، سوچا نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم کی سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ ٹیچرز کو ہے، والدین کو ہے، اور ہمارے نظام تعلیم کی جو کرتا دھرتا ہے ان کو ہے۔ وہ یہ جان سکیں کہ ہر شخص، ہر بچہ پڑھ سکتا ہے، کیا پڑھ سکتا ہے یہ جاننا ہے، اس کا رجحان کیا ہے، اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں جو تصور ہے نا کہ ڈاکٹر بن گیا تو وہ کامیاب ہے، یہ بھی تباہ کن ہے۔ تو ڈاکٹر، میرے ساتھ بھی ڈاکٹر صاحب ایسے ہوا، والا صاحب نے کہا جی کہ آپ ڈاکٹر ایف ایس سی کرو، میں جناب ایف ایس سی مجھ سے نہیں ہوئی، میتھس نہیں آتا تھا، ادب لٹریچر کی طرف جو ہے جان تھا، تو میں ایف ایس سی میں فیل ہو گیا فزکس کیمسٹری میں، تو میں گاؤں چلا گیا 152 مراد۔ تو تب میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، میں ایون یہ کہ میں مر جاؤں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میٹرک کے بعد جب بچہ داخلہ لینے کے لیے آتا ہے تو اس کے اندر اسکول کے جو اساتذہ کرام ہیں وہ اتنی ابیلٹی کیوں پیدا نہیں کرتے کہ وہ بچہ خود فیصلہ لے لے کہ داخلہ اس نے کدھر لینا ہے۔ بچہ نہیں فیصلہ لے سکتا، اس میں والدین، اسکول ٹیچر، اور میں کہتا ہوں کالج کی ٹیچر کا بھی لائزنس ضروری ہے۔ بچہ نہیں فیصلہ لے سکتا۔ دیکھیے وہ جو ٹین ایج ہے اس پہ جذبہ کچھ اور چیزوں کا ہوتا ہے، جذبات کا ہے، شعور کا نہیں ہے۔ اس میں جوش ہے، ہوش نہیں ہے۔ ہوش میں ہمیں والدین کو ہونا چاہیے، ٹیچر کو ہونا چاہیے، اور میں تو تیار ہوں کہ جو ریٹائرڈ پروفیسر ہیں ان کو یہ کام دیا جائے کہ آپ بچوں کو گائیڈ کریں، بچوں کو رہنمائی، ان کے پاس بیٹھیں، ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں۔ بھئی گورنمنٹ کچھ نہ دے ان کو، گورنمنٹ سے ان کو پک اینڈ ڈراپ دے، وہ وہاں آئیں، ایڈمیشن پہ بیٹھیں، بچے پیسے ان کے پاس آئیں، ان کے ایک شیٹ تیار کریں، بچے کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، پھر وہ دیکھیے گا کہ وہ بچے جو ہے وہ ان کے اندر جو صلاحیت ہے، خدائی صلاحیت جو ہے وہ کیسے پروان چڑھتی ہے۔ تو وہ سب سے بڑا سرمایہ۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ بعض جو پڑھے لکھے والدین ہیں وہ بچوں کے اوپر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں، کہ اگر ایک مثال کے طور پہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا ڈاکٹر بنے، اگر کوئی پولیس افسر ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے اس کا بیٹا پولیس افسر بنے، اسی طرح کوئی انجینئر ہے تو وہ اپنے بیٹے کو انجینئر بنانا چاہ رہا ہے۔ تو یہ جو والدین بچوں کے اوپر اپنی مرضی مسلط کر دیتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ میں تو والدین کی بات ہی نہیں ہے بلکہ پورے ہمارے معاشرے کا مائنڈ سیٹ ہے۔ انسان ایک واحد تخلیق ہے جس پہ مرضی مسلط نہیں کی جا سکتی۔ انسان کوئی شے نہیں ہے، ہر پیدا ہونے والا انسان ایک منفرد یونیک ہیومن بینگ ہے، اس پہ قبضہ تو اللہ نے بھی نہیں کیا۔ وہ بھی کہتا ہے انا ہداینا سبیل اما شاکر اما کفورا، کہ یہ میری ہدایت ہے تو مانو یا نہ مانو۔ جب ہم قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے ہم اس کے انسان ہونے کو مجروح کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ایرر جب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بچے پر بھی اپنا نام مسلط کرنا کہ شاہد نسیم ولد جو ہے وہ محمد نسیم، یہ پوزیشن ہے، بچے کو پوزیس نہیں کر سکتے آپ۔ دیکھو بچہ گلوبل ہیومن بینگ ہے، ہم اس کی تخلیق کے ذریعہ ہیں، اصل تخلیق کار نہیں ہیں۔ تو کریٹر تو وہ ہے نا۔ اگر بچے نے ماجد علی ماجد بننا تھا تو نیا بچہ پیدا نہ ہوتا، اگر ابوذر نے شاہد نسیم بننا تھا تو ابوذر دنیا میں کیوں آتا؟ وہ اپنا ایک یونیک مائنڈ سیٹ لے کر آیا ہے، وہ منفرد ہیومن بینگ ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ پولیس میں چلا جائے یا ڈاکٹر بن جائے، ہم کمفرٹیبل زون میں ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا کہ میں استاد ہوں تو استاد آ جائے گا، میں اس کو مینج کر لوں گا، ڈاکٹر ہے تو میں اس کے مینج کر لوں گا۔ تو یہ کمفرٹ زون نہیں ہوتی ہے، بچے کو شیک کرنا ضروری ہے۔ وہ زندگی میں ٹھوکریں کھائے، دھکے کھائے، وہ گمراہ ہو، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ یہ کمفرٹیبل زون سے نکلنا پڑے گا۔ اس لیے جو ہے بچے بعد میں ڈاکٹر بن بھی جاتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں ایک مثال ہے، وہ بچے نے ڈاکٹر بننا تھا، بھائی کہتا ہے میں ڈاکٹر تو انجینئر بن جا۔ آج تک وہ کہتا ہے یار میں تو میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ بچے کی جو ہے نا
بنیادی حق کے خلاف ہے کہ بچے پہ، بلکہ سب سے بڑا حق ہی یہ ہے انسان کا کہ انسان جو ہے وہ آزاد ہے، اس کی سوچ آزاد ہے، اس کی ول کے خلاف کوئی آپ کام نہیں کر سکتے، چاہے وہ چوائس آف پروفیشن ہو، ایون چاہے چوائس آف میرج ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا ایک اس میں چیز جو میں معاشرے کے اندر میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کو ہم نا شریکے بازی کہتے ہیں کہ اچھا جی فلاں کا راشد کا بیٹا اگر میڈیکل میں گیا تو بھائی میرا کیوں نہیں جائے گا، بس اس کا گیا تو میرا بیٹا بھی میڈیکل میں جائے گا، فلاں کا انجینئر بن رہا تو بھائی میں پیچھے کیوں رہ جاؤں۔ تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ بالکل یہ فیکٹر ہے، لیکن یہ مقابلہ بازی پازیٹیو نہیں ہے۔ دیکھیے میں کہتا ہوں مقابلہ بازی ہونی چاہیے، مقابلہ بازی جو ہے وہ بہتری کے لیے ہونی چاہیے، مقابلہ بازی دوڑ میں ہونی چاہیے، کشتی میں ہونی چاہیے، مقابلہ بازی اخلاقیات میں ہونی چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی وہ بچہ جو ہے وہ کماتا ہے 10 روٹیاں 2 روٹیاں بانٹ دیتا ہے، تو میں کہتا ہوں میرا بیٹا 20 روٹیاں کمائے 10 روٹیاں غریبوں میں بانٹ دے، تو موریلٹی میں مقابلہ ہونا۔ یہ بیسیکلی مائنڈ سیٹ ہمارا غلامی کا مائنڈ سیٹ ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب ہم جو ہے میرا موضوع بیسیکلی یہی ہے کہ پائلٹ کہاں ہے، ہم غلام ہیں تو غلام چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں، تھنک کی طرف جاتے ہیں، تو شریکا نو مار مار کے تھپڑ اپنا منہ لال کیوں کریے تھی؟ بھائی یہ زیادہ تر خواتین میں ہوتا ہے، خواتین میں ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا خواتین میں نہیں ہوتا، وہ ماں ہے، اس میں لیڈنگ رول مرد کو ادا کرنا چاہیے۔ باہر کی دنیا کی خبر نہیں ہے، وہ اندر کی خارجی داخلی دنیا کی وہ ایک کریٹر ضرور ہے، وہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور دونوں میں مثلا مرد اور عورت کی جو ریلیشن شپ ہے ویری امپورٹنٹ۔ لیکن یہ سر افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے کے جو اندر ہے نا جو لیڈنگ رول ہے وہ اس وقت خواتین کے پاس ہے، مردوں کے پاس بہت کم ہے۔ سر یہ میں اس پہ ایگری نہیں کرتا، ٹھیک ہے، طاقتیں دو ہی ہیں دنیا میں جن سے سارا نظام جاری ہے، ایک خدا کا وجود بھرا ہے، ایک عورت کی ذات باری ہے، خیر دونوں کا لاک ڈاؤن ہے، بیسیکلی دونوں مرد اور عورت اللہ نے بنایا زوج، جو دونوں مل کے اسی کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں انہیلدی چیزیں ہیں، کمپٹیشن جو ہے غلط ہے، شریکہ برادری بھی کہتے ہیں اس کو جو ہے وہ اپنا حسد بھی کہتے ہیں، اور یہ کوئی اچھا مائنڈ سیٹ نہیں ہے۔ ہمیں ماڈل کریکٹر کریٹ کرنے ہیں، یہ باپ بتائے یار وہ بیٹا جو ہے وہ یہ کر رہا ہے کر، تو بھی آگے بڑھ، مکان میں آگے بڑھنا ہے۔ یہ مکان مکین کے ہمارے پاس سب سے بڑا ماڈل کیا ہے؟ پروفٹ خلفاء راشدین ماڈل ہیں۔ حضرت ابو سعید کی زندگی کا آخری واقعہ جب وہ دنیا سے جانے لگے تو بیٹی سے کہا کہ دیکھو بیٹی میرے پاس کتنے کپڑے، کا 2 کپڑے ہیں، کہا کہ پرافٹ کے کفن میں کتنے کپڑے تھے، کہا 3 ہیں، کہا میرے پاس ایک تو یہ اوڑھنی ہے یہ اوپر، اور ایک کپڑا اور لینا میرا یہ کفن دے دینا۔ تو بیٹی نے کہا کہ میں نیا کفن دوں، کہا نئے کپڑے نئے زندہ انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، ہمیں رول ماڈل چاہیے۔ رول ماڈل نہ ٹیچر ہے، نہ والد ہے، نہ والدہ ہے، رول ماڈل چاہیے، 313 آدمی چاہیے جو نقشہ بدل دیں گے۔ تو یہ انہیلدی کمپٹیشن ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے جب آپ مضمون لکھواتے ہیں وقت کی اہمیت، تو والدین نے نہیں لکھنا، صفائی کے فائدے، وہ جو کام جو بچوں کو دیا جائے وہ ٹیچر کو بھی دیا جائے، وہ والدین کو بھی دیا جائے، بچوں کو بھی دیا جائے، تو پھر ہم جو ہے سوسائٹی کے اندر جو پڑھ رہے ہیں، علم اور عمل میں گیپ کوئی نہیں ہوتا۔ بھائی سچ بولنا ہے تو سچ میں نے بولنا ہے، والدین نے نہیں بولنا، ٹیچر نے نہیں بولنا، یہ کاغذوں میں بولنا ہے۔ تو کتابوں میں چھپتے ہیں چاہت کے قصے، حقیقت کی دنیا میں چاہت نہیں ہے۔ زمانے کے بازار میں یہ وہ شے ہے کہ جس کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، مگر اسی کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ مائنڈ سیٹ ختم کرنا ہے، ہیلدی کمپٹیشن بنانا ہے، اخلاقیات کی طرف۔ ماڈل کریکٹر ہمارے پاس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خلفاء راشدین ہیں، اور ہمارے پاس کریکٹرز ہیں، ان کو بیس بنا کے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ میٹرک پاس کرنے والے جو بچے ہیں ان کے سامنے آگے 3 آپشن ہوتے ہیں، ایک سائنس کا آپشن ہے، دوسرا آرٹس کا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے۔ تو جو بچے میٹرک ود سائنس پاس کرتے ہیں تو ان کے آگے کون کون سے آپشن ہوتے ہیں؟ دیکھیے میٹرک آپشن، پھر بھی بات آ جائے گی، آپشن چیزوں کی نہیں، آپشن انسان کی ہے۔ انسان کے پاس لا محدود آپشن ہیں۔ جو سائنس کے ساتھ جاتا ہے وہ بچہ جا سکتا ہے پری میڈیکل میں، جا سکتا ہے پری انجینئرنگ میں، جا سکتا ہے وہ آئی سی ایس میں جا سکتا ہے، وہ آئی کام میں جا سکتا ہے، یہ سارے اس کے لیے آپشن ہیں۔ صحیح۔ اس طرح جو بچے میٹرک ود آرٹس ہوتے ہیں ان کے لیے کون سے آپشن ہوتے ہیں؟ سر آرٹس والوں کے ساتھ زیادہ وائڈ آپشن ہیں، وہ جناب اپنا آرٹس میں سوشیالوجی پڑھیں، اکنامکس پڑھیں، سوکس پڑھیں، پولیٹیکل سائنس پڑھیں، ایون اب تو ایف اے آئی ٹی بھی آ گیا ہے، وہ سوشل سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، وہ معاشرے کے جو ہے ایک اچھے جو ہے وہ ایدی بن سکتے ہیں، سوشل ورکر بن سکتے ہیں۔ یعنی معاشرے میں جو کام کرنا ہے تو اس میں تو سوشل سائنسز چاہیے، وہ ایک بہت بڑے ادب پڑھیں۔ وہ مجھے حیرت ہے کہ لٹریچر لوگ کیوں نہیں پڑھتے، اردو ایڈوانس کیوں نہیں رکھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ اردو ایڈوانس کیا رکھے، ابھی اردو تو وہ ختم ہی کرتے جا رہے ہیں۔ تو ادب اگر زندگی سے نہیں رہا تو زندگی نہیں رہے گی۔
تیسری جو آپشن ہے یہ ہے ٹیکنیکل ٹیکنیکل ایجوکیشن، ایجوکیشن جو ہمارے سیاسی اور معاشی حالات ہیں، سرکاری نوکری بالکل نام کو نہیں ہے، بچے زیادہ تر جا رہے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف، جیسے کہ ٹیپٹا ہے، کوتھم ہے، کوئی میکینیکل انجینئرنگ کر رہا ہے۔ تو یہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ سر میری رائے بہت مثبت ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کام بڑی تاخیر سے شروع کیا ہے، بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ فلپین کی مثال لے لیں آپ، وہاں سکلڈ لیبر ہے، میٹرک، چائنا کی لے لیں، میٹرک وہاں آیا چاہیے، وہ کہتے ہیں آیا فلپائن کے چاہیے ہمیں، بچے کو کیئر کرنا اس کا کورس ہے میٹرک کے بعد۔ تو باہر کے ملک میں، مڈل ایسٹ میں، ایون یورپ کے اندر، ایون یو کے اندر، وہاں نرسنگ کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ وہ سکلڈ ہوں، وہ کام کر سکیں جن کے پاس ڈگری بھی ہو اور اس پروسیس سے گزرے ہوئے بھی ہوں۔ تو میٹرک کے بعد اگر ہم جو ہے وہ ٹیکنیشین بناتے ہیں، ٹیکنیشین کا مطلب صرف یہ پیچ نٹ کسنا نہیں ہے، بچے کی پرورش کرنا، نرسنگ کرنا، اور اس کو ایک اپنے ایس او پی کے ساتھ کوئی کام انجام دینا، یہ تو بہت ضروری ہے۔ ہم انسکلڈ لیبر ہے، ہماری تو ایک تو سکوپ نہیں ملتا، ویزا نہیں ملتا، سکل کو ویزا مل جاتا ہے، ویزا مل بھی جائے تو تنخواہ آدھی ملتی ہے، اور پھر اس کا کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ، لیکن بات وہی آ جائے گی، ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں کتنے ڈاکٹر چاہیے، کتنے ٹیکنیشین چاہیے، کتنے جو ہے اسکلڈ پرسن چاہیے، اور کتنے ہمیں جو ہے سوشل ریفارمر چاہیے، کتنے ہمیں اساتذہ چاہیے۔ تو سوسائٹی کو ہر فرد کی ضرورت ہے۔ کیا سیپلی لینے والا جو بچہ ہے یا جس بچے کے نمبر کم آتے ہیں وہ نالائق ہوتا ہے؟ میں تو کہوں گا کہ وہ بچہ ہی لائق ہے، وہی بچہ لائق ہے، کیونکہ میری سپلی خود آ اور چکی ایسے ہے، کئی دنیا میں ایسے میری لوگ ہیں۔ سپلی خود آ چکی ہے ڈاکٹر صاحب۔ زندگی میں میرا یہ فیتھ ہے، اب ایمان بن گیا، دنیا میں کوئی فیلور نہیں ہے، کوئی ناکامی نہیں ہے، بلکہ کامیابی کی سیڑھی ہوتی ہے۔ اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو قدرت کا ایک ٹریپ عجیب سا ہے، اس نے 10 دروازے کھولنے ہوتے ہیں کامیابی۔ ایک دروازہ بند کرنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ وہ دروازہ آپ کے لیے نہیں تھا، اور دروازے کھولنے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کو، جو بچہ کم نمبر لے اور جو بچہ جو ہے وہ فیل ہو جائے، اس کو زیادہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس نے ایفرٹ کی ہے، کوشش کی ہے، اور لاجیکلی بھی کوئی ناکامی نہیں ہے۔ بھئی میرے نمبر 10 آئے ہیں 100 میں سے، یہ میری پرفارمنس ہے، زیرو لائن پہ بھی میں کھڑا ہوں تو پرفارم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ناکامی کوئی نہیں ہوتی، پرفارمنس ہوتی ہے۔ پرفارمنس 10% ہے، 20% ہے، 30% ہے، 80% ہے، 100% ہے۔ ہم اس کو غلط انداز سے دیکھتے ہیں۔ ویسے بھی جو دنیا کے بڑے، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، تھامس ایڈیسن کو اسکول سے نکال دیا اساتذہ، ایک خط لکھا اس کے وہ ٹیچر نے کہ اپنی ماں کے پاس لے جاؤ، خط ماں نے پڑھا۔ اب ماں کیا کرتی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو درس کا ماں کی گود ہے۔ نیپولین نے کہا تھا گیو می گڈ مدر گیو یو گڈ نیشن، مجھے اچھی ماں تو میں تمہیں قوم دوں گا۔ تو ماں نے خط پڑھا، کہتا ہے ایڈیسن کے، وہ بچہ تب پڑھ نہیں لکھتا تھا، کہا کہ لکھا ہے کہ ایڈیسن تم بہت ذہین ہو، کریٹو ہو، تمہیں ہم نہیں پڑھا سکتے، تمہیں ایک ماں ہی پڑھا سکتی ہیں۔ خیر ماں نے پڑھایا اس کو۔ جب ایڈیسن بوڑھا ہو گیا، گھر کا سامان تلاش کر رہا تھا، اس نے وہ ایک پیپر نکالا، پڑھا تو چونک گیا وہ، کہتا ہے ماں مجھے کہہ رہی تھی تم کریٹو ہو، یہاں لکھا ہے تم ڈل اور جاٹ اور گنوار ہو، اسے ہم نہیں پڑھا سکتے۔ اس نے پھر کہا کہ ایک طالب جسے بچوں نے، اساتذہ نے کہا یہ ڈل ہے، ماں نے سائنسدان بنا دیا۔ جو بچہ ڈل تھا اس نے 1000 ایجادات کر دی۔ اور جو یہ روشنی کا بلب ہے، آج دنیا کے اندر جتنی بھی روشنیاں ہیں اس کے مرہون منت ہے۔ بڑی اچھی روشنی، اس کے اندر روشنی ہے، ہم اس کو ناکامی قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو قومی شاعر علامہ اقبال، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ بی اے میں سیکنڈ ڈویژن تھے اور ایم اے میں تھرڈ ڈویژن تھے، اور 2 لوگوں نے پیپر دیے اور اقبال پاس ہوئے تھرڈ ڈویژن میں اور ان کو گولڈ میڈل بھی مل گیا۔ تو اسی طرح سعادت حسن منٹو ہے، وہ ایف اے میں 3 بار اردو میں فیل ہوتا ہے اور اردو کا بہت بڑا افسانہ نگار ہے۔ تو وہ جو فیل ہو رہا ہے نا جی، وہ پرفارم کر رہا ہے۔ ہم کاغذ کا ٹکڑا دیکھتے ہیں، ہم یہ کاغذ کا ٹکڑا دیکھتے ہیں، میٹرک کی سند آپ کو آپ کی پرفارمنس سے ملتی ہے۔ تو بار بار ناکامی نہیں ہے، وہ بار بار کامیابی ہے، اس کا ریفلیکشن کہیں اور ہونا تھا۔ اور آئی ول کوٹ عدم، جو میرا فیورٹ ہے، کہ دل جس کا خود ایک مدرسہ ہو، اسے کیا اشتہا جھوٹی سند کی۔ تو سند کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور آپ باوقار ہیں، ہر انسان خوبصورت ہے، توانائی سے بھرپور ہے، رانائی سے بھرپور ہے، خدائی توانائی سے بھرپور ہے۔ ہم اسے ڈسٹرائی کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑا ظلم بھی ہے اور جرم بھی۔
اچھا، ایک اور بڑی اہم چیز ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ میٹرک کے بعد جو بچے فیل ہو جاتے ہیں وہ سٹریس میں چلے جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کشمیر کے اندر ایک بچہ جب میٹرک میں فیل ہوا اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی. اسی طرح ابھی ایک جنگ والی سائڈ پہ واقعہ ہوا کہ بچے نے قبرستان میں بیٹھے اپنے آپ کو فائر مار لیا. تو یہ جو بچے سٹریس میں چلے جاتے ہیں ان بچوں کو سٹریس سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، اور والدین جو ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے، وہ اتنا پریشرائز بچوں کو کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے والدین وہی بات آ جائے گی، خود والدین شادی تو کر دیتے ہیں. آپ شادی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ بالغ ہو گئے، شعوری بلوغت بھی ضروری ہے، اس کے لیے لائبلٹی بھی ضروری ہے. میرے والد صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ شادی کا 6 ماہ کا کورس ہونا چاہیے لائبلٹیز کے لیے، اکٹھا رہنا کیسے ہے اور وہ جو ہے بچے کو سنبھالنا کیسے، پکڑنا کیسے ہے. تو مسئلہ دیکھیے یہ بڑی خطرناک، یہ جو ہے نا یہ موبائل یہ بھی سٹریس ہے. اس نے مجھ سے دور کر دیا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا بھئی، ہم فیملی میں بیٹھتے تھے، بڑوں میں بیٹھتے تھے، سٹریس ہوتی تھی، اے بچے دا رنگ کیوں ہے، اے رنگ کیوں ہے، اے کھاندا کیوں نہیں، تینوں ماجد کیوں ہے، تو دو دن پوچھتے تھے ایک دوسرے کا. ذرا سا تغیر بھی جو ہے وہ بے چین کر دیتا تھا. اب بچے جو ہیں وہ دیکھیے اٹس اے بگ پرابلم کہ آپ کا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر میں بہت گیپ آ گیا ہے. سافٹ ویئر آگے بڑھ کے ہارڈ ویئر پیچھے رہ گیا. سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو آپ؟ تو وقت سے پہلے آپ نے کچھ چیزیں کھول دی جو کہ نہیں کھولنی چاہیے. یہ چیک اینڈ بیلنس یہ خطرناک بھی بہت ہے اور فائدہ مند بھی بہت ہے. چھری جو ہے اس سے آپ کسی کا پیٹ پھاڑ دو، اس سے پھل تراش لو. تو یہ انسٹرومنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے. سٹریس ایک یہ بھی ہے، اور سٹریس یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے. بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، ماں کے پاس وقت نہیں ہے. مرزا بلاس کا مجھے شعر مجھے یاد نہیں اچھی طرح، وہ کہہ رہے تھے کہ ماں باپ نے گہواروں میں خادم رکھ لیے، مامتا بھی اب مقام میں سود و دیاں تک آ گئی. وہ سمجھتی ہے کہ میں جناب 10,000 میں دے کے بچے کو ڈے کیئر سینٹر میں رکھوں گی، 50,000 مجھے تنخواہ مل رہی ہے. تو ماں کو تو بچے کو تو ماں کی آغوش چاہیے، بچے کو ماں کی آغوش میسر نہیں ہے، اور ماں کو بھی بچہ میسر نہیں ہے. استاد کو طالب علم میسر نہیں ہے، طالب علم کو استاد میسر نہیں ہے، آغوش نہیں ہے. اور ملک کا بھی ایک باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے. عوام کو بھی ایک باپ اور ماں کی سربراہ کی آغوش چاہیے. تو یہ سٹریس جو ہے یہ سوشل اکنامک فیکٹرز ہیں، لیکن جو چیزیں قوم باخبر ہیں، انٹلیکچوئلز کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے یہ سوچنا. سٹریس آ رہی ہے، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اس کو کیسے کاؤنٹر کیا کرنا. فائدے تو دونوں ہی ہیں، مس یوز اور یوز ہوتا ہے ہر چیز کا. یہ زبان بھی ہے، نکتے سے زبان ہے اور زیاں بن جائے گا. اس لیے ہمیں اس کے استعمال کے لیے جو ہے وار فوٹنگ کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب ایک تحریک کی ضرورت ہے کہ جو سٹریس ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر تعلیمی حوالے سے مسائل ہیں، اور بچوں کے ساتھ جو ٹینشن فرسٹریشن ہے، اور بچے جو خود کو مار دیتے ہیں، کسی کو بھی مار دیتے ہیں وہ، اسی طرح یہ بالکل. تو یہ جو ہے اس کے لیے وار فوٹنگ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہراول دستہ نو اساتذہ کو اور ریٹائرڈ اساتذہ کو گورنمنٹ نکال رہی ہے. ان کو رکھو، وہ سرمایہ ہیں. جب زندگی سمجھ میں آتی ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. استاد بھی کبھی ریٹائر ہوا ہے، ان سے کام لو یار، ہم سے کام لو. آج کل ہم دیکھیں جب ہم لوگوں نے میٹرک کیا تب اگر 800 میں سے اگر کسی کے 600 نمبر آتے تھے تو بہت بڑی بات ہوتی تھی. آج کل نمبروں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، مطلب معجزے ہو رہے ہیں کہ 1100 میں سے 1100 ہی آ گیا. ٹھیک ہے، یہ ایک ہائیبریڈ نظام چل رہا ہے. تو یہ جو نمبروں کی دوڑ اور ہائیبریڈ نظام ہے، بچے کتاب سے دیکھتے ہیں، اس کو چھاپا لگا دیتے ہیں، ویسے ان سے کوئی چیز پوچھ لیں ان کو کخ پتہ نہیں ہوتا. تو اس ہائیبریڈ نظام کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھوں گا کہ دیکھیے یہ ہائیبریڈ نظام تو جو ہے سو ہے بیسیکلی یہ بہت بڑا ایرر ہے، فلسفیکل ایرر ہے. فلسفی ایرر یہ ہے کہ انسان آپ کو صرف روٹی چاہیے، انسان صرف مادی حیوان ہے. یہ جو ہم تعلیم دے رہے ہیں، پہلی بات یہ تعلیم نہیں ہے، انفارمیشن ہے. انفارمیشن عمل میں ڈھلے گی تو جو ہے آپ کو آپا زبیدہ کا نسخہ مل گیا کڑھائی بنانے کا، کڑھائی بنا کے کھاؤ گے تو طاقت آئے گی نا. انفارمیشن کبھی نالج نہیں ہوتا، نالج میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ ہائیبریڈ نظام جو ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے یہی ہے کہ ہم نے انسان کے بارے میں غلط تصور کر لیا کہ انسان کو گاڑی چاہیے، گھر چاہیے. کیا انسان کو سکون نہیں چاہیے؟ دل کا اطمینان نہیں چاہیے؟ کیا انسان کی روح کی تشنگی دور نہیں ہونی چاہیے؟ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے انسان کو ٹکڑوں میں بانٹ لیا ہے. ہمارا جو اپروچ ہے ہیومن، ہم مٹیریلسٹک بہت زیادہ ہو گئے ہیں. مادی ترقی اگر ضروری تھی نا تو پھر امن آ جانا چاہیے تھا نا، خوشیاں ملنی چاہیے تھیں. 10-12 گھنٹے محنت کرتے ہیں، ٹینشن ہے، فرسٹریشن ہے، بیٹا باپ کو مار رہا ہے، باپ بیٹی کو مار رہی ہے، ٹیچر اساتذہ کو مار رہے ہیں، اور یہ ساری آپ کے سامنے سچویشن ہے.
اس کا سب سے بڑا ایرر یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اندر سے اس کو توڑ دیا ہے. آپ کو مادی روٹی بھی چاہیے, آپ کو جو ہے شعور بھی چاہیے, آپ کو روح کسی کو کھلانا بھی چاہتے ہیں تاکہ وہ اطمینان پذیر ہو. تو یہ حد سے بڑی ہوئی جو ہے نا میٹریلسٹک اپروچ اور یہ نمبر گیم, یہ غلط ہے. اس میں بھی ایرر ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہم نے پوزیشنیں بنا دی ہیں 1 to 10. یہ پوزیشن کا تصور ہی غلط ہے. مقابلہ کس کا ہوتا ہے؟ موبائل آپ کے پاس ہے, موبائل سے مقابلہ کر لیا, گھڑی کا میں نے آپ کی گھڑی سے مقابلہ کر لیا, یہ اس کا اینک سے مقابلہ کر لیا. چیزوں کا مقابلہ ہوتا ہے, انسان کا انسان سے مقابلہ نہیں ہو. جب میرے جیسا کوئی ہے تو میرا مقابلہ کس چیز سے ہے؟ غلط ہم نے کیا, دوڑ میں پڑ گئے نمبروں کی. اور یہ ایک بیئر ٹریپ بھی ہے. جو سرمایہ دار ہیں, جو نان ایجوکیٹڈ ہیں, جو صرف سرمایہ دار ہیں, وہ تعلیم میں گھس گئے ہیں, ان کے سے کوئی غرض نہیں ہے. بھائی آپ ایف ایس سی کا امتحان لے رہے ہیں, غریب کا بچہ جو ہے نمبر لے لیتا ہے, پھر وہ دوبارہ ایف ایس سی دے, ای کیٹ دے, وہ کہاں کس سے ٹیوشن پڑھے, تو کیسے وہ مینج کرے؟ ایک ہی امتحان کو دو دفعہ لیتے ہیں. یہ کویشچن مارک ہے ہمارے نظام میں, تعلیم پر بھی. کیا ایف ایس سی کا نظام ٹھیک نہیں تھا؟ کیا گارنٹی ہے کہ یہ کیٹ اور وہ بھی ٹھیک ہوگا؟ تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں جس میں جو ہے ہمارا جو پولیٹیکل سینیریو ہے, پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے, اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے. یہ لوگ اپنا کھیل کھیل رہے ہیں. اسی طرح تھوڑا عرصہ پہلے, چند سال پہلے کی بات ہے کہ ایک تندور والا بچہ بی اے میں فرسٹ آیا تھا. وہ آگے جب یونیورسٹی میں آیا تو وہ ٹوٹل فیل ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ جو نمبروں کی دوڑ ہے نا, اس میں جو بچے چھاپا لگاتے ہیں, نمبر لیتے ہیں, لیکن آگے چل کر وہ پھر آگے چل نہیں سکتے, آگے ناکام ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑا الارمنگ سچویشن ہے. اچھا, ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہیں گورنمنٹ گلبرگ کالج فار بوائز گلبرگ کے اندر. آپ لوگ بھی نئے داخلے کر رہے ہیں, تو بچوں کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس کالج میں داخلہ لیں, اور داخلہ لینے کی کوئی وجہ؟ دیکھیے وجہ تو جو ہے, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ چوائس از یورز. کر کے انتخاب تھک چکا ہوں اے آدم, لگی ہوئی پھر بھی ہوا سے انتخاب ہے. ہر آدمی انتخاب کرتا ہے اپنے لوکیشن کے مطابق. دیکھیے میرٹ بھی رکھا ہوا ہے ہر جگہ پر. لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ جو جگہ ہے وہ ان کو آنے جانے میں کتنا خرچہ آتا ہے. اکنامک فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے, کنوینس بڑی امپورٹنٹ ہے. تو ہمارے کالج کی لوکیشن پرائم لوکیشن ہے, ہاکی اسٹیڈیم, کرکٹ اسٹیڈیم کے ساتھ فیروز پور روڈ پر واقع ہے یہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو ہے خوبصورت بلڈنگ ہے, پھول ہیں, اور پھر اساتذہ بھی کمال کے ہیں. میں ڈاکٹر منور سے میں نے تعارف کرایا صاحب کا, پی ایچ ڈی ان جیوگرافی, ڈاکٹر شعیب انگریزی میں پی ایچ ڈی ہیں, ڈاکٹر عمران بلوچ میتھ میں پی ایچ ڈی ہیں, 3 پی ایچ ڈی پروڈیوس کر چکے ہیں. ڈاکٹر سعید جن پہ تھیسس ہو چکے ہیں, زالوجسٹ ہیں, قرآن کے اسکالر ہیں, اور وہ جناب شاعر ہیں خوبصورت. تو میں شاہد نسیم بھی ہوں, میں یہاں میں تو کہتا ہوں کہ شاہد نسیم کا ہونا کافی ہے. تو اساتذہ جو ہیں, یہ گلبرگ کالج ایک ہائیبرڈ ہے. یہاں ہر آدمی ایک منفرد ہے, اور بھی ادارے ہوں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوکیشن اور اس کی خوبصورتی جو ہے, یہاں کے اساتذہ بھی ہیں, یہاں کا ماحول بھی ہے, اور یہاں کے ڈاکٹر عارف بھی ہیں, پرنسپل جو ہمارے ہیں, تو وہ فزکس میں پی ایچ ڈی ہیں, وہ میٹا فزکس کو بھی جانتے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہاں پر دیکھیے, یہاں پر ہم میرٹ سے بلو بھی بچے داخل کر لیتے ہیں. یہ ہمارا اعداد ہے, داخل کر کے ان کو آگے بڑھاتے ہیں. جی سی میں تو 1000 نمبر کو 1100 کا داخل کرتے ہیں. کتنے نمبر 1100 پہ قائم رہتے ہیں بچے, آدھے سے بھی کم ڈکلائن کر جاتے ہیں. اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ بچے یہاں پر آئیں, ہمارے پاس پڑھیں, آئیں, ملیں ہم سے, اور ہم ان کو زندگی کا شعور دیں گے. کتاب نہیں پڑھائیں گے, شعور زندگی بھی دیں گے. تو یہ ریزن ہے دیٹ فیزیبل ہے. یہاں پر فیسیں گورنمنٹ کی ہیں, نامنل ہے, جگہ بہت اچھی ہے, لوکیشن بہت اچھی ہے, فضا پر مقام ہے. یہاں پر جو ہے جو لوکیشن ہے جہاں سے ایزیلی آپریٹ کر سکتے ہیں, اور اساتذہ جو ہے کمال کے ہیں. اچھا پروفیسر شاہد نسیم صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. بہت آپ کا شکر سر, آپ نے قیمتی وقت لیا, اور یہ ڈسکشن یہ وقت قیمتی ہو گیا ہے. اور قیمتی گھڑی ایک ہی ہوتی ہے. ہم ان کو عمر گزارتے ہیں, زندگی نہیں گزارتے. زندگی پیار کی 2-4 گھڑی ہوتی ہے, چاہے تھوڑی بھی ہو, یہ عمر بڑی ہوتی ہے. اور 2 محبت بھرے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہوں جہاں, سب سے اچھی وہ محبت کی گھڑی ہوتی ہے. تھینک یو.